मसीह यस्सु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपकी होस्ट रुमाइलिश नज़ीर और मेरे साथ है बहुत ही काबिल मोहतरम प्रोफेसर पादरी शफीक कंवल साहब। आज का हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो पिछले प्रोग्राम से ही जुड़ा हुआ है, उसकी एक कड़ी हम आज डिस्कस करेंगे, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। और ये भी हज़रत मौलाना प्रिंस साहब की पोस्ट है जिसका दूसरा हिस्सा हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ हमेशा की तरह पादरी शफीक कंवल साहब मौजूद हैं। हम उनकी तरफ चलेंगे और सवालों को शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी जी आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। मेरा पहला सवाल ये है, बिकॉज़ मैं इसलिए जल्दी जल्दी शुरू करूँगी क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं। फिर ओके, तो मौलाना प्रिंस साहब जो है वो फरमाते हैं कि मसीह यस्सु का कदीम ज़मानी होना खुदा होने का सबूत नहीं है। शुक्रिया। देखिए, मौलाना प्रिंस साहब को एक बात समझ आ गई है कि हम मसीह यस्सु को कदीम मानते हैं, बेशक। और बिल्कुल, क्योंकि बाइबल कहती है वो अल्फा और ओमेगा है, बल्कि ये मसीह यस्सु की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ। और ओल्ड टेस्टामेंट में उसको अब्दियत का बाप कहा गया। जब अब्दियत का बाप कहा गया तो इसका मतलब अब्दियत उसमें से निकली है। तो इसका मतलब ना उसकी इब्तिदा ना उसका आखिर है, वो कदीमुल अय्याम से है, बेशक वो अज़ल से है। ये सारी बातें हैं। बल्कि एक और खूबसूरत लफ्ज़ न्यू टेस्टामेंट में जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 उसमें पहली आयत में आरखे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मसीह यस्सु आरखे है, कि आरखे से थे वो। आरखे का मतलब यही है कि इसका अगर दुरुस्त तर्जमा आप पूछना चाहें तो मैं अज़ल का लफ्ज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि किसी भी लफ्ज़ का जब आप तर्जमा करते हैं तो वो उसका एग्जैक्ट मफ़हूम दूसरी ज़बान में दे नहीं सकता, क्योंकि अल्फाज के साथ कल्चर भी अटैच होता है। तो हम लफ्ज़ का तर्जमा लफ्ज़ से तो कर देते हैं, कल्चर का कल्चर से तर्जमा नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा, यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 26वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि यस्सु मसीह सेल्फ एग्जिस्टेंट है। वो अपने आप में ज़िंदगी रखता है। अच्छा, अपने आप में ज़िंदगी रखने का मतलब, खूबसूरत लफ्ज़ उर्दू में इतना खूबसूरत नहीं है जितना अंग्रेज़ी में सेल्फ एग्जिस्टेंट। सेल्फ एग्जिस्टेंट का मतलब है कि अगर मुर्गी पैदा होती है तो उसके लिए अंडा दरकार है। इंसान के बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप पहले से मौजूद हैं तो फिर बच्चे पैदा होते हैं। और अगर गन्ना पैदा होता है तो गन्ना पहले से मौजूद होता है, उसको काट कर हम ज़मीन में लगाते हैं तो गन्ना। लेकिन हाँ, वो अपनी ज़िंदगी, ये जितनी मिसालें मैंने दी हैं, किसी से या अपने पेरेंट्स से या अपने बीज से मुस्तार लेते हैं। ज़िंदगी पहले से मौजूद है, वो ज़िंदगी उनमें ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। मसीह यस्सु के बारे में ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किसी से मुस्तार ली, और इससे बड़ी और कोई दलील नहीं है कि ही वाज सेल्फ एग्जिस्टेंट। तो वो जो कह रहे हैं ना कि कदीम ज़मानी होना खुदा होने का सबूत नहीं है, ये खुदा होने का सबूत है। जो बात ये करना चाह रहे हैं ये एरियस ने की थी। एरियस एक बिदती शख्स था और एरियनिज़म एक बिद्दत बड़ी देर तक चलती रही, और आज भी किसी न किसी शक्ल में बिद्दत मौजूद है। चर्च ने इसको उस वक्त भी रद्द कर दिया था, आज भी हम रद्द करते हैं। एरियस ये कहता था कि मसीह कदीम ज़रूर है लेकिन अज़ली नहीं है। चले, अल्फाज अगर आपको सही समझना है तो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ कि अज़ली सिर्फ खुदा है जिसका आगाज़ नहीं है, लेकिन मसीह का कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ है ये भी बहुत पुराना, लेकिन खुदा जितना पुराना नहीं है, और इसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ है, और अगर नुक्ता आगाज़ है तो ये मखलूक है। ये एरियस ने इस बिद्दत को ईजाद किया, तो निकाया की कौंसल ने इस बिद्दत को रद्द कर दिया था कि ये बिद्दत है। मसीह अज़ली है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, अब्दियत का बाप है, आरखे से मौजूद है, अव्वल और आखिर है। तो मौलाना साहब को भी मेरा यही जवाब है कि जो कौंसल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो खुदारा आप एरियस की तरह अब व्हील री इन्वेंट ना करें। एक बात हम उसको दफन कर चुके हैं, आप फिर वही शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप कुएं के मेंढक की तरह कोई बात कर रहे हैं
کہ آپ اپنی دنیا سے باہر نکلے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا، تو آپ نے دوبارہ سے وہی اعتراض وہی بات داغ دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم آلریڈی سیٹل کر چکے ہیں، اور جس کیا کہتے ہیں کہ معلومات والی دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں ان کو یہ سب آلریڈی پتہ۔ یہ نقطہ کتابوں کی زینت بن چکا ہے آلریڈی، آپ تھوڑا سا پڑھ لیں یا کس سے مشورہ کر لیں تو آپ پھر یہ بونگی نہ مارے پلیز۔ ٹھیک ہے، میرے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ قدیم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قدیم ذاتی اور دوسرا قدیم زمانی۔ قدیم ذاتی صرف واجب الوجود ہستی کے لیے ہوتا ہے اور قدیم زمانی مخلوق کے لیے ہوتا ہے، جیسے میرا باپ مجھ سے قدیم زمانی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی مولانا پرنس کا ہی سوال ہے، اور باتیں اس نے پھر وہی کر دی ہیں کہ دو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ قدیم ذاتی اور قدیم زمانی۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ قدیم ذاتی جو ہے یہ صرف واجب الوجود ہستی کے لیے یعنی خدا کے لیے، اور قدیم زمانی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دے دی کہ جیسے میرا باپ مجھ سے قدیم زمانی ہے، تو یہ مثال اس نے ٹھیک نہیں دی۔ دیکھیں کرسچن جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ مسیح قدیم بھی ہے اور وہ اول اور آخر ہے، اور قدیم ہونے کی وجہ سے وہ الوہیت کے درجے پر ہے اور وہ خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو پرکھا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، اور وہ ایک کونسل نہیں کئی کونسلیں ہوئی ہیں، پھر 2000 سال سے لوگ بائبل پڑھ رہے ہیں، اس پر غور و خوض کر رہے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسیحیت تو شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ مسیح کو خدا مانیں، تو وہ سارے بیوقوف تھے، اور 2000 سال سے چرچ چل رہا ہے، اور دنیا کا جو اکثریتی مذہب ہے وہ کرسچن ہے، آج بھی سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے، اور سب سے زیادہ جو شہادت کے درجے تک پہنچے ہیں وہ بھی کرسچن ہیں، 4.5 کروڑ، بلکہ ابھی تو 5 کروڑ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تو مولانا پرنس صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے اور یہ سارے بیوقوف ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ آپ چونکہ کنویں کے مینڈک ہیں، تو کنویں کے مینڈک والی مثال میں آپ کو بتا دوں ہے کیا ہے، بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک بکری کنویں میں گر گئی، وہاں پہ ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا، مینڈک نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں بکری ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے؟ اس نے کہا میں دنیا سے۔ تو اس نے پوچھا کہ دنیا کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تیرے کو کیا بتاؤں دنیا کیسی ہوتی ہے، اچھا تیرے کو صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ دنیا بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا دونوں ہاتھ ایسے کیے کہ اتنی بڑی؟ اس نے کہا نہیں بھائی مینڈک بھائی دنیا بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ الٹا لیٹ گیا اور اپنے ہاتھ بھی پھیلا دیے اور پاؤں بھی، اس نے کہا اتنی بڑی ہوتی ہے؟ او بھائی مینڈک تیرے کو کیا سمجھاؤں، دنیا بڑی ہوتی ہے۔ اس نے کنویں کے گرد دیوار کے ساتھ ساتھ ایک پورا چکر لگایا، اچھا پھر اتنی بڑی ہوگی؟ اب وہ بیچارہ تو کنویں کے اندر ہی رہتا تھا نا، اس کے لیے دنیا اس سے بڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ مولانا پرنس بھی کنویں کے مینڈک ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو سٹوری سنا رہے ہیں قدیم ذاتی اور قدیم زمانی کی، کہ ہم یہ ساری چیزیں کھنگال کے بیٹھے جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اچھا پھر جو کہتے ہیں نا واجب الوجود ہستی کے لیے قدیم ذاتی، کہ یعنی یہ بات صرف خدا کے لیے، تو ہم تو کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یوحنا 5 باب، یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 26ویں آیت میں کہ جیزس کرائسٹ از سیلف ایگزسٹنٹ، وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ قدیم زمانی والی جو مثال دے رہے ہیں اس پہ فٹ نہیں آتی، یہ تو اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اس نے زندگی کسی سے مستعار نہیں لی، تو یہ ازلی ہوا پھر۔ اور جو آرخے کا لفظ میں نے استعمال کیا، تو پرنس صاحب کو میرا مشورہ ہے، حضرت مولانا پرنس کو، کہ اس قسم کی پوسٹیں لگانے سے بہتر آپ نے کتنے صفحے کالے کر دیے، پتہ نہیں 4 گھنٹے 4 دن لگائے ہوں گے، لیکن باتیں ساری مسکنسیپشنز پر مبنی۔ بہتر ہے کہ آپ کسی سمجھدار بندے کے پاس بیٹھیں اور ان چیزوں کو سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز واقعی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی پھر آپ پوسٹ لگائیں، پھر آپ سوال پوچھیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان کا اگلا سوال جو ہے اس میں وہ بائبل کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ قدیم زمانے کی ایک مثال بائبل سے ہے، اور بائبل کا حوالہ یہ ہے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 1 باب اس کی 4 سے 5 آیت۔ اس میں لکھا ہے خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا کہ تیری ولادت سے قبل میں نے تجھے مخصوص کیا۔
قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہاں تو بالکل ثابت ہو رہا ہے قدیم زمانی کے بارے میں؟ نہیں، قدیم زمانی دیکھیں، اگر یرمیہ کو خدا نے کہا کہ میں تجھے تیری ولادت سے بھی پیشتر جانتا تھا، بالکل، تو دس از فور نالج آف گاڈ، وہ جانتا ہے اس کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یرمیہ نبی خدا ہے یا وہ ازلی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. دیٹ از فور نالج آف گاڈ. اچھا، پھر ٹھیک ہے، سرٹن چیزوں میں خدا کسی کی پیدائش سے پہلے پری ڈیسٹن کر لیتا ہے، بٹ ناٹ ان آل کیسز. جس طرح مسلمان پری ڈیسٹینیشن کو ٹوٹل مانتے ہیں، ہم ایسے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں سرٹن تھنگس کے اندر پری ڈیسٹینیشن ہے، بٹ ناٹ ان آل تھنگس. اچھا، پھر کسی کرسچن اسکالر نے کیا آج تک یرمیہ کے بارے میں اس حوالے کی یہ پیش گوئی کی ہے کہ یرمیہ کو خدا چونکہ پیشتر سے جانتا تھا، اس کی پیدائش سے پیشتر سے جانتا تھا، لہٰذا یرمیہ خدا ہو گئے؟ نیور. کسی کرسچن اسکالر نے یہ بات نہیں کی. تو پھر وہی بات آپ کنویں کے مینڈک ہے. پھر کیا آپ بکری کو کہہ رہے ہیں کہ یرمیہ ازلی تھا یا نہیں تھا؟ یہ فضول باتیں ہیں، یہ ساری ناسمجھی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ملکہ صدق سالم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بے باپ، بے ماں اور بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. پھر یہ تو مسیح سے بھی افضل نکلے. یہ سوال یقیناً ان کا بڑا اچھا سوال ہے پرنس صاحب کا، اور یہ سوال انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا. یہ سوال کئی اسکالر کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں. مثلاً مولانا کوثر نیازی صاحب نے کتاب لکھی تھی آئینہ تثلیث، اس کے اندر انہوں نے سوال کو ڈالا ہے کہ یہ نہیں جی ملکہ صدق بھی بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی زندگی کا آخر. تو دیکھیں کوئی مسیح اکیلا نہیں ہے جو بے باپ ہے، تو لہٰذا وہ بھی خدا ہو گیا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ملکہ صدق ہے اس کے بارے میں 3-4 چیزیں آپ سمجھ لیں. اس کو کہا گیا ملکہ صدق، کنگ آف رائچسنس اور کنگ آف سالم، یعنی سلامتی کا بادشاہ. تو یہ جو کنگ آف رائچسنس، رائچس صرف مسیح کی ذات ہے، ورنہ انبیاء کرام کہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں تو تیرے سامنے گندی دچیوں کی طرح. اچھا، اور سلامتی کا شہزادہ بھی یسوع مسیح ہے. اچھا، پھر دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیدائش کی کتاب میں جو ملکہ صدق کا پہلی دفعہ ذکر ہے وہ ہے ابراہیم نے جب اس سے ملاقات کی تو ابراہیم نے اس کو اپنی دعائیت کی دی، اور ملکہ صدق نے فرسٹ ٹائم ہسٹری کے اندر عشائر بانی اس کو دی، روٹی اور میدی. یہ عشائر بانی کا سمبل ہے، وہی دی. تو یہ آپ کو پتہ ہے عشائر بانی شروع بھی یسوع مسیح نے کی، اور اس سے پہلے اگر اس کا کوئی ظہور ہمیں ملتا تو وہ مسیح کے علاوہ اور نہیں کر سکتا. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ملکہ صدق بھی جس طرح اور کئی جگہ پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر مسیح یسوع کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اس کی پری فگر نظر آتی ہے، یہ بھی مسیح یسوع کی پری فگر ہے. تو یہ کوئی الگ شخصیت نہیں ہے. 2 مسیح نہیں ہو سکتے، 2 ملکہ صدق نہیں ہو سکتے، 2 ہائی پریسٹ نہیں ہو سکتے. جو سردار کہن یسوع مسیح کو کہا گیا تو یہ ایک ہی ہے. ہاں، وہ کسی اور شکل میں اپنا ظہور ظاہر کیا ابراہیم پر، چونکہ وہ قوموں کا باپ تھا، اسپیشل نیشن کا آغاز ہوا تو مسیح نے وہاں اپنی شکل ان پر ظاہر کی، اور یہاں پر اب ایک فائنل صورت میں حتمی شکل میں ہائی پریسٹ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ مسیح جیسا ایک اور بندہ بھی تھا، نیور. ہی واز جیزس ہمسیلف. ٹھیک ہے. اگر ہم ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اس کی 4 اور 21 آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تو کہاں ہے جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی، بے شک تو جانتا ہوگا کیونکہ اس وقت تو پیدا ہوا تھا، تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایوب بھی جو ہے وہ ازلی ہوا. آپ ایوب کی کتاب کو سمجھے نہیں. دیکھیں یہ 38 چیپٹر سے انہوں نے جو ایک آیت اٹھا لی ہے، جی میں اس کو پہلی 10 آیات پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا ایوب سے کیا کہہ رہا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں، تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے. تو شروع اس کے پرولاگ میں یہ بات بتا دی ہے
کہ آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی اور نہ آپ ان سچائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں, تو مجھے بتا. خدا تو اس سے سوال پوچھ رہا ہے کہ بتا, تجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تو کہاں تھا؟ جب میں نے یہ کیا تو کہاں تھا؟ اور تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانشمند ہے تو بتا دے پھر. نہیں. اچھا, کیا تجھ کو معلوم ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے, یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کے لپیٹنے کا کپڑا, اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کواڑ لگائے اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں. یہ ساری باتیں ایوب سے پوچھی جا رہی ہیں جن کا مقصد ہے کہ بھائی میں خدا ہوں, میں نے سب کچھ کیا, آپ زیادہ ڈینگے نہ مارو. بلکہ شاید خدا اس کے ساتھ دوستوں کو بھی یہ سب بتا رہا تھا, میں ہی خالق ہوں, میں نے سب کچھ کیا. تو یہ آپ مس انڈرسٹینڈ نہ کریں کہ آپ نے اس کو ایوب پہ فٹ کر دیا ایک آیت بیچ میں سے اٹھا کے, تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایوب کو بلکہ دانشوروں کو بھی چیلنج کیا گیا ہے, نہ کہ ایوب کو خدا ظاہر کیا گیا. نیور. ٹھیک ہے. یہاں اس پوسٹ میں غضنفر حسین جو ہیں ان کا بھی ایک سوال ہے. انہوں نے اسی پوسٹ پہ ایک سوال کیا ہے, وہ ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میں ہوں, پھر اسے بھی خدا ماننا پڑے گا کیونکہ خدا یسوع مسیح کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ میں ہوں, تو وہ خدائی دعویٰ ہے. تو جب ابراہیم نے کہہ دیا تو پھر ان کو بھی تو خدا ماننا چاہیے. ہاں, ایک دفعہ احمد دیداس صاحب نے بھی اسی قسم کا احمقانہ سوال کر دیا تھا, جی یہ کیا بات ہوئی میں ہوں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ آر یو احمد دیداس, تو میں اس کا جواب دوں گا میں ہوں. یہ بھی نان سینس آرگومنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہر بات کا جواب ہر بندہ میں ہوں میں نہیں دے سکتا. میں آپ سے پوچھوں آر یو فولش, تو کیا آپ اس کا جواب دیں گی میں ہوں؟ نیور نیور. تو میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں آر یو گاڈ, تو آپ کہتے ہیں میں ہوں؟ نہیں. اپنے نام پہ تو آپ کہہ سکتے ہو. اچھا, فرض کیا آپ نے مجھے کہہ دیا, میں نے پوچھ لیا کہ آر یو گاڈ, آپ نے کہہ دیا میں ہوں. اب میں آپ کو کراچی کے سمندر میں 50 میل آگے لے جاؤں اور وہاں پہ آپ کو کشتی سے نیچے پھینک دی اور پانیوں پہ چل کے آنا کنارے پہ, آپ کی خدائی نکل گئی ادھر, آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا, آپ کی تو چیخیں نکل جائیں گی. تو اسی طرح ایسے ہی ہر بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں, خدائی دعویٰ کر دے. نیور نیور. اور اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے اور سمندری طوفان آ گیا تو اب کہیں نا کہ بھئی فکر نہیں کرو میں ہوں, اور پانی اور ہوا کو کہیں تھم جا, نہیں. تو دعویٰ کر دینا ایک فرق بات ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو ثابت کرنا ایک فرق بات ہے. سلطان گولڈن صاحب ایک پاکستانی ہیرو ہے, میں ہیرو ہی کہوں گا کہ اس نے خیر بڑی دفعہ کرتب بھی بڑے دکھائے ہیں. وہ موٹر سائیکل پر اور کار پر لمبا جمپ لگاتا. تو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک دفعہ بڑے ٹکٹ بک گئے جی, وہ پتہ نہیں 50 یا 40 یا 100 کاریں رکھی ہوئی تھی کہ وہ جناب جمپ لگائے گا اپنی کار میں اور ان کے اوپر سے گزرے گا. تو ایک دن پہلے فل ڈریس ریہرسل تھی کہ میں ایک دفعہ پریکٹس کر لوں. تو فل ڈریس ریہرسل کے دوران وہ کامیاب نہیں ہوا. راستے میں اس کی گاڑی کلٹی کھا کے گر گئی, وہ زخمی تھا, ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا, سر پہ زخم, پسلیوں پہ زخم, ہسپتال سے بیان دے رہا تھا. دعویٰ کر دینا ایک فرق بات ہے, اس کو ثابت کرنا ایک فرق بات ہے. تو یہ کہہ دینا جی کہ ابراہیم نے کہا تھا میں, اچھا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ابراہیم نے کہا ہو ایگو ایمی یا نہیں ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا, اور اگر کہا ہو تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. غضنفر حسین کا ایک اور سوال ہے کہ بلا شبہ قدیم ہونا الوہیت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ سورج بھی تو قدیم ہے. چلے سورج, یہ پھر وہی ایریس والی بات, اسی کانٹروورسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سورج قدیم ہوگا, بڑا قدیم ہوگا, لیکن اتنا قدیم نہیں ہے جتنا خدا ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا, آفٹر آل وہ مخلوق ہے.
وہ مصنوعات میں سے خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا کہ چوتھے دن ان کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، اجرام فلکی۔ تو پھر سورج نے کبھی خدائی دعویٰ کیا بھی نہیں ہے کہ کسی دن جون کے مہینے میں 12 بجے رک گیا جی 10 منٹ کی بریک ہے اور میری آج بات بھی سنو کہ میں قدیم ہوں اور میں خدا ہوں، کبھی سورج نے کہا؟ ہاں، لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بعض لوگ اس کو خدا مانتے رہے ہیں، بعض لوگ چاند کو خدا مانتے رہے ہیں اور آج بھی چاند کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو لیکن نہ سورج نے یہ دعویٰ کیا نہ چاند نے، تو یہ دلیل بھی ان کی اتنی پاورفل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ مسیح اگر خدا تھا تو قیامت کے بارے میں ان کو علم کیوں نہیں تھا؟ آپ اس کی وضاحت کریں۔ یہ سوال مجھ سے ڈیبیٹ میں بھی پوچھا گیا تھا اور بہت دفعہ یہ سوال پوچھا گیا، اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مسیح یسوع خدا تھا تو جب اس سے یہ پوچھا گیا قیامت کے بارے میں تو اس نے کہا کہ قیامت کی اس گھڑی کے بارے میں صرف نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے مگر صرف باپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ مسیح یسوع اپنے باپ کو جلال دیتے تھے، اور لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو بالکل پتہ تھا لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ میں اس کا 2 باتیں اس کے ثبوت میں بتاؤں گا کہ کیا واقعی وہ کوئی بات چھپاتے تھے یا بتانا نہیں چاہتے تھے، اس کے پیچھے کوئی فلسفی تھی یا کوئی تھیولوجی؟ جی، جب ان کی صورت بدل گئی تو اس وقت انہوں نے اپنے تینوں شاگردوں کو کہا کہ جب تک ابن آدم اپنے جلال کو نہ پہنچے یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس کا مطلب وہ یہ بات کہتے تھے۔ ایک اور جگہ پر 1-2 جگہ پر غالباً یسوع مسیح نے منع کیا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے، تو یہاں پہ بھی کہہ دیا اگر اس کو وہ سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے فار سم ٹائم تو بالکل یہ بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ثبوت میں یہ بتاؤں گا کہ جہاں باپ کو موقع ملتا تھا باپ بیٹے کو جلال دیتا تھا، دیکھیں آسمان کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں، اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں مسیح کو موقع ملتا تھا وہ کہتے تھے باپ مجھ سے بڑا، میں ان کے کہنے کے بغیر چلتا ہی نہیں ہوں۔ تو دراصل وہ دونوں برابر، جلال میں برابر، قدرت میں برابر، پلان میں برابر۔ تو اچھا، اگلی بات میں آپ کو جو ثبوت کے طور پر دوں گا کہ یہ متی 25ویں باب میں یہ واقعہ جو آپ نے سوال پوچھا، اب آپ 24ویں باب سے شروع کریں اور 25ویں باب تک جائیں، دونوں باب مکمل ایک ہی سبجیکٹ پر ہیں، اور وہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں، قیامت کی نشانیاں کی کیا ہوں گے۔ میں اب آپ کو بتاؤں، مسیح یسوع نے بتایا کہ اس وقت 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ان میں سے ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ اس وقت بہتیرے لوگ مجھ سے کہیں گے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، اور میں ان سے کہوں گا کہ اے بدکاروں مجھ سے دور ہو جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی، کیونکہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، آپ کو پتہ ہے نا، اور جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور جب میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 چیپٹر پورے، اور بھی باتیں ہیں جو بتائی ہیں کہ مصیبتیں آئیں گی، بھونچال آئیں گے، آسمان کے ستارے گرائے جائیں گے، قوم پر قوم سلطنت کرے گی، آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، بالکل۔ اچھا، پورے 2 چیپٹر کے اندر یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے ساری باتیں، اس کو پتہ تھا۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب 7 موریں لکھی گئی ہیں تو ایک مور جو ہے وہ خاموشی میں لکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی سیکریسی کا کام تھا کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے۔ تو مسیح یسوع نے اس کو سیکرٹ رکھا یا اس طریقے سے ان کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اور اگر بتایا تو فرق طریقے سے بتایا، لیکن بتایا۔ اچھا، مسلمان تو خود مانتے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، جو لکھا ہوا ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کا علم تھا، علم الساعت عربی کی اصطلاح جو ہے، ان کو قیامت کا علم تھا۔
تو یہ کہنا کہ مسیح یسوع کو چونکہ قیامت کا علم نہیں تھا، پہلی بات تو ان کو علم تھا، لیکن آپ کی دلیل یہ ہے کہ ان کو علم نہیں تھا لہٰذا وہ خدا نہیں، وہ تو ایک عام انسان تھا. نو ہی واز گاڈ. اور اپنے ایمان کے مطابق اگر اس کو خدا مانتے ہیں تو بالکل درست مانتے. اس پروگرام کا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا کہ میں ہوں، تو کیا وہ بھی خدا ہو گئے؟ مطلب وہی ایک بات بار بار دہرا رہے کہ ابراہیم نے کہا تھا سورج بھی قدیم ہے، اب موسیٰ نے بھی کہا ہے میں ہوں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات موسیٰ نے نہیں کہی تھی، ان کو سٹوری بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک. موسیٰ جب جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ خدا تھا. ٹھیک ہے نا، تو خدا نے اس کو کہا تھا اپنے جوتے اتار کے پیچھے آ، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، میں ادھر ہوں. موسیٰ نے جب خدا نے اس کو کہا کہ آپ فرعون کے پاس جا، میری قوم کو آزاد کروا جا کے، تو موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ میں کیا کہوں، مجھے کس نے بھیجا؟ تو وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، نے تجھے تیرے پاس بھیجا ہے. تو انی ہو یا احیے ایشر احیے. تو وہاں پہ موسیٰ نے کہا تھا، خدا نے کہا تھا میں ہوں، موسیٰ نے نہیں کہا تھا. تو ایک تو آپ ترتیب الٹی بتا رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ خدائی دعوے صرف خدائی استحقاق ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا. واپس اسی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ کوئی کسی اور شخص نے اگر کہا ہو کہ میں ہوں تو اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا. اس سے آپ خود بھی پوچھیں تو وہ نہیں یہ کہے گا کہ میں ہوں یا انی ہوں کا مطلب ہے کہ یہ خدائی دعویٰ، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. اور اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا تو اس کو ثابت کرنا سٹل ابھی باقی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی شخص سے آپ کہیں کہ آر یو پائلٹ، اس نے کہہ دیا میں ہوں، آپ نے اس کو بٹھا دیا چلو جہاز چلاؤ، آج پائلٹ بھی مارا آپ چلاؤ، تو وہ پہلی بات تو سٹارٹ ہی نہیں کر سکے گا. اگر سٹارٹ کر لیا تو رن وے سے نیچے اتار دے گا، میری پکا بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس کو ٹیک آف نہیں کر سکے گا. تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ پائلٹ نہیں ہے. جب اس سے سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو پیسنجر پوچھیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا پائلٹ صاحب کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے انہوں نے اپنا ڈیمانسٹریشن بھی کر لیا کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لے، جہاز نہیں چل رہا. تو یہ کہہ دینا ایک فرق بات ہے، اور اس کو ثابت کرنا فرق بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر میں ہوں، ٹھیک ہے وہ لفظ تو بول دیا، لیکن تو ٹھیک ہے. آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ اخباروں میں تصویر آتی ہے جی آپریشن تو کر دیا، کینچی اندر رہ گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے کسی کا ایکس رے دیکھا کہ بیچ میں کاکروچ. تو یہ دعویٰ کر دینا فرق بات ہے، اس کو ثابت کرنا فرق بات ہے. مسیح نے اگر 13 دعوے کیے تھے تو لوگوں کو پتہ چل رہا تھا ہی از گاڈ، گاڈ واز واکنگ آن ارتھ. تو یہ ہمارا ایمان. صحیح. بہت بہت شکریہ پادری صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑی چیزوں کی ترتیب بنا کر تمام تر سوالات کے جو ہیں جوابات دیے. آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ سچ کو سنیں، سچ کو سننے کی برداشت پیدا کریں اور سچ کو کھوجیے. اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کوئری، کوئی سوال ہے تو اسکرین پر ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دیں. پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے اور دلیل کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو ثابت کریں جس پر مسیحیت پر سوال اٹھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ کی ہوسٹ رومائلش نذیر اور میرے ساتھ پادری شفیق کنول صاحب. اگلی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خداوند آپ کو برکت دے.